जब हम पढ़ते हैं धम्मा पढ़ बुद्धिस्ट की किताब सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट जिल्द नंबर 10 पेज नंबर 67 में लिखा है कि ये बुद्धा ये पैगंबर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं। कुरान में साफ तौर पे लिखा है सूरह गाशिया में चैप्टर नंबर 88 वर्स नंबर 21-22 फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर कि पैगंबर का काम है सिर्फ जिक्र करना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। और इसी धम्मा पढ़ में लिखा है सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट जिल्द नंबर 10 पेज नंबर 67 में कि जन्नत में जाने के लिए नेक अमाल भी जरूरी है। और इसका जिक्र आता है कुरान मजीद में सूरह अल असर में सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3 में वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे वक्त की, असर की, कि बेशक इंसान खसारे में है। सिर्फ वो इंसान खसारे में नहीं जिनके पास 4 चीजें हैं, ईमान, अमल सॉलिहात, व तवासौ बिल हक़ जो हक की तरफ बुलाते लोग को, और व तवासौ बिस सब्र जो लोग को सब्र की तरफ बुलाते। इनमें से एक चीज जरूरी है जन्नत में जाने के लिए, वो है नेक अमाल, अमल सॉलिहात। और इसी तरीके से जब हम बुद्ध मजहब की किताब पढ़ते हैं, इस मैत्री के कई गुण हैं कि वो दयालु है, वो रहमत वाला है, नेक है, सच्चा है, हक पसंद है, कई गुण। ये सारे गुण अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जब पढ़ते हैं हू बहू उनमें मौजूद है। अब हम तहकीक करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र यहूद मजहबी किताबों में। पहले हम ये समझ ले कि बाइबल के 2 हिस्से हैं, एक है ओल्ड टेस्टामेंट, एक है न्यू टेस्टामेंट, एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा। सारे पैगंबर जो ईसा अलैहिस्सलाम के पहले आए उनके बारे में जिक्र आता है पुराने अहदनामे में। नए अहदनामा में, न्यू टेस्टामेंट में जिक्र है द लाइफ अबाउट जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, सीरत है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जब हम देखते हैं बाइबल में टोटल 73 बुक्स है, न्यू टेस्टामेंट में है टोटल 27 बुक्स। लेकिन जब हम पढ़ते हैं क्रिश्चियन बाइबल 2 किस्म के हैं, एक है प्रोटेस्टेंट, एक है कैथलिक। प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं कि 7 किताबें पुराने अहदनामा में गलत है, डाउटफुल, सही नहीं है, और 7 किताबों को फेंक दिया गया बाहर। तो कैथलिक्स मानते हैं 73 बुक्स बाइबल की। न्यू टेस्टामेंट में कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में, न्यू टेस्टामेंट में 27 किताबें हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में कैथलिक में है 46 और प्रोटेस्टेंट में है 39। अब हम तहकीक करेंगे कि यहूद मजहबी किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18, इसमें लिखा है I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth and he shall say all that I command him। ये भविष्यवाणी बुक ऑफ डिट्रोनॉमी की है, चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18, जिसमें खुदा कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से I shall raise thee up a prophet
from among thy brethren like unto thee, میں ایک پیغمبر لے آؤں گا آپ کے بھائیوں میں سے, from your brethren like unto thee, جو آپ کے جیسا ہوگا. I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, اور میں میرے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا. And all that he hears shall he speak, اور وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہے گا, جو کچھ سنے گا وہ کہے گا. اس سے یہ معلوم پڑتا ہے, اس بھوشیہ وانی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے جو موسیٰ علیہ السلام جیسا ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ یہ بھوشیہ وانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھوشیہ وانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں ہیں, تو عیسائی کہتے ہیں اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ یہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جیسا ہے. اور جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہود تھے, عیسیٰ علیہ السلام بھی یہود ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے, عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہے. اگر یہ دو چیز کافی ہے بھوشیہ وانی کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ انسان کو پیغمبر ہونا چاہیے اور یہود ہونا چاہیے, تو جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد, مثال کے طور پہ سلیمان علیہ السلام, ڈینیل, ایزیکیل, آئزایا, جوئل, ہوزیہ, یہ سارے پیغمبروں میں دونوں چیز ہے, وہ پیغمبر تھے اور یہود تھے. تو یہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں. لیکن جب ہم تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تحقیق پہ یہ پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے والدین تھے, والد تھے اور والدہ بھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ تھی, والد نہیں تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکساں ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام یکساں نہیں ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی شادی ہو چکی تھی اور دونوں کے بچے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق ان کی شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے کوئی بچے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی موت ایک فطری موت تھی. They had a natural death. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی فطری موت نہیں تھی. قرآن کے مطابق سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں, میں تقریر کیا ہوں ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سولی پہ نہیں ہوئی. لیکن جو بھی ہے سولی پہ موت ہوئی کہ نہیں, مسلمان اور عیسائی دونوں مانتے ہیں کہ یہ قدرتی موت نہیں تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے ایک نیا قانون لے آئے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17, 18, 19, 20 میں لکھا ہے, Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ مت سمجھو کیا میں آیا ہوں پرانے قانون کو توڑنے کے لیے, لیکن آیا ہوں پرانے قانون کو مکمل کرنے کے لیے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں تھے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے ان کو مانا اور قبول کیا کہ وہ پیغمبر تھے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اپنوں نے انہیں قبول نہیں کیا. یہ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 میں, He approached his own and his own did not receive him. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگ کے پاس گئے, ان کے اپنے لوگ نے انہیں قبول نہیں کیا, ان کا استقبال نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے کے علاوہ ان کے پاس
ایک راجا کی قوت تھی. مطلب وہ اگر کوئی انسان سزائے موت کا حقدار تھا, موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے سزائے موت دے سکتے تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 18 میں ورس نمبر 36 میں, مائی کنگڈم از ناٹ آف دس ورلڈ, میری ملکیت یہ دنیا کی نہیں ہے. تو یہ تحقیق کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں. تو یہ بھوشیہ وانی, یہ پیشن گوئی جو بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہوں گے یہ پیغمبر, یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں. اس کے آگے لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren, میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجوں گا جو آپ کے بھائیوں میں سے ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہود اور عرب رشتہ دار ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی نسل کو کہتے ہیں یہود اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو کہتے ہیں عرب. تو عرب اور یہود they are cousins, رشتہ دار ہے. اس میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth and he shall say all that I command him. اس میں آگے لکھا ہے کہ میں میرے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ وہی کہے گا جو میں کہوں گا. یہ بھوشیہ وانی, یہ پیشن گوئی ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہی ہے. آگے لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں, اگر کوئی انسان اس پیغمبر میں نہیں مانے گا میں اس سے دشمنی کروں گا. I will take revenge of him, میں اس سے بدلہ لوں گا. اس کے آگے لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren, میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجوں گا جو آپ کے بھائیوں میں سے ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہود اور عرب رشتہ دار ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی نسل کو کہتے ہیں یہود اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو کہتے ہیں عرب. تو عرب اور یہود they are cousins, رشتہ دار ہے. اس میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth and he shall say all that I command him. اس میں آگے لکھا ہے کہ میں میرے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ وہی کہے گا جو میں کہوں گا. یہ بھوشیہ وانی, یہ پیشن گوئی ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہی ہے. آگے لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں, اگر کوئی انسان اس پیغمبر میں نہیں مانے گا میں اس سے دشمنی کروں گا. I will take revenge of him, میں اس سے بدلہ لوں گا. آگے لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں, when it is said to him, pray, read this, he will say, I am not learned. جب اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو تو وہ کہے گا میں ان پڑھ ہوں. اور جب سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی, جب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اقرا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. تو پہلی وحی جب نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہا گیا تھا اقرا, پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. ہو بہو جو بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں ذکر آتا ہے, اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں نام سے بھی ہے. جب آپ پڑھتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16, اس میں لکھا ہے کہ حکم ممتقم وی کل محمدم زیدودی زیرائی بین جیروسلم, ہی از موسٹ سویٹ, ہی از آل ٹوگیدر لولی, he is my beloved, he is my friend, O daughter of Jerusalem. اس میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے, وہ بہت پیار کرنے والا ہے, وہ میرا دوست ہے, وہ میرا چاہنے والا ہے, او ڈاٹر آف جیروسلم. اس کے اندر
جو لفظ محمدم جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے آل ٹوگیدر لولی، وہ بہت پیار کرنے والا ہے. محمدم سیمیٹک لینگویجز میں عزت دینے کے لیے ام جوڑا جاتا ہے. مثال کے طور پہ الہ مطلب خدا، اس کو جوڑا جاتا ہے ام الوہم، خدا کو رسپیکٹ کے لیے. اسی طریقے سے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمدم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے ہے سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں. قرآن مجید میں صاف لکھا ہے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں، جو اس تقریر کے پہلے قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، کہ وہ لوگ مانیں گے ایک ان پڑھ پیغمبر میں جس کا ذکر ہے ان کے توراہ اور انجیل میں. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے توراہ اور انجیل میں. آگے جب پڑھتے لکھا ہے سورہ صف میں سورہ نمبر 61 میں آیت نمبر 6 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے ایک پیغمبر بنا کے بنی اسرائیل کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں ایک ایسے پیغمبر کے بارے میں، ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے، اور ان کا نام احمد ہے، وہ بھی آئے گا بائبل میں. جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، عیسائی کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں دونوں میں ماننا چاہیے، فرض ہے، لیکن وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں اور مانتے ہیں. جب نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے کہ I will pray to my Father to send you a comforter who will abide with you forever. میں کہوں گا خدا سے کہ آپ کے لیے ایک کمفرٹر، ایک محسن بھیجے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. آگے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26 میں، And when my Father will send you the comforter, he will testify me. اور جب خدا وہ محسن کو بھیجیں گے آپ کے لیے، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، وہ محسن میرے بارے میں کہیں گا. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 7 میں، Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the comforter shall not come, for if I depart, shall he come. تو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں لکھا ہے Nevertheless I tell you the truth, میں آپ کو حق بات کہہ رہا ہوں. It is expedient for you that I go away, کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ میں جاؤں. For if I go not away, the comforter shall not come, کیونکہ جب میں جاؤں گا میں اس محسن کو بھیجوں گا. For if I depart, shall he come, میں جانے کے بعد ہی وہ آ سکتا ہے. یہ کمفرٹر، یہ محسن کا جو ذکر ہو رہا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں گاسپل میں لفظ استعمال کیا گیا ہے پیراکلیٹوس. پیراکلیٹوس کے مطلب ہے محسن، کمفرٹر، کائنڈ، دیالو، لیکن صحیح لفظ ہے پیریکلیٹوس. پیریکلیٹوس کے معنی ہیں وہ انسان جو تعریف کرتا ہے، وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے. ترجمہ ہو جاتا ہے احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے وہ پیریکلیٹوس ہے یا پیریکلیٹوس ہے، چاہے وہ محسن ہے، رحمت والا ہے، یا احمد ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ چاروں معنی الحمدللہ ہو بہو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ محسن جس کا ذکر ہو رہا ہے کمفرٹر، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ روح قدوس ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں اس کمفرٹر، اس محسن کے آنے کے شرائط ہے، اور ایک شرائط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جانا ضروری ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے پھر ہی یہ محسن اس دنیا میں آئے گا. ہم جانتے ہیں کہ the Holy Spirit، روح قدوس، عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے. He was in the womb of Elizabeth. جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس ٹائم تھے. یہ روح قدوس جس کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے. شرط کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جانا ضروری ہے، تب ہی یہ محسن آئے گا. تو اگر یہ محسن روح قدوس ہے تو بائبل میں کہا گیا ہے
کہ روح قدوس عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے. جب الزبتھ کی کوکھ میں جب تھے اس ٹائم روح قدس تھے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے روح قدس تھے. جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تھے اس ٹائم بھی روح قدس تھے. تو یہ محسن روح قدس ہو ہی نہیں سکتا. یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ایک آخری پیشن گوئی آپ کے سامنے پیش کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ سے, جو گاسپل آف جان ہے, چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14 میں لکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, I have many things to say unto you. مجھے بہت کچھ چیزیں آپ سے کہنا ہے, but you cannot bear them now. لیکن آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے. He, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. وہ جب حق کا انسان آئے گا وہ آپ کو ساری باتیں کہے گا. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہیں گا, جو کچھ سنے گا وہ کہیں گا. He shall glorify me. وہ میری تعریف کرے گا. یہ پیشن گوئی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشارہ کر رہی ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے عیسائی مذہب کی کتابوں میں بھی. اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی صرف قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے, لیکن مختلف مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ساری مذہبی کتابوں میں ہے. نہ ہی قرآن میں, لیکن ہندو مذہبی کتابوں میں, پارسی مذہبی کتابوں میں, بدھ مذہبی کتابوں میں, یہود مذہبی کتابوں میں, عیسائی مذہبی کتابوں میں صاف طور پہ. کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو آخرت کے دن پہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہے. جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے, جب تک نیا پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کریں گے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور میں اس تقریر کو ختم کروں گا قرآن مجید کی آیت سے, سورہ کوثر سے, سورہ نمبر 108 آیت نمبر 1 2 3. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے عطا فرمایا ہے کوثر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا ہے, اور وہ اللہ کی طرف عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. اور جو کوئی ان کے دشمن ہیں, اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں, ہم ان کی جڑ کاٹتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.